रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 रबीउल सानी है, 20 अक्टूबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में इसमें मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाता है। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम रहने वाला है। हम बात करेंगे जुल्म के ऊपर और जुल्म को कुरानी अदिल्ला के साथ, रिवायत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ, अहदीस नबवी के साथ देखेंगे कि हमें तारीख में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ मुहद्दिसीन ने कलमबंद किया है। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुदर्रिस हौज़ इल्मिया नजफ जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब इस वक्त हमारे साथ नजफ अशरफ इराक से मौजूद हैं। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुस्लिम साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। जैसा कि हमारा मौजू जुल्म है और जुल्म को मुख्तलिफ हवालों से देखेंगे तो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है वो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए कि जुल्म निगाह इस्लाम में आखिर कहते किसे हैं, क्योंकि लोग जुल्म से सिर्फ एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, मगर हम जब इस्लामी तालीमात में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जुल्म कहा जाता है। उसमें से अगर आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि किन किन चीज़ों को निगाह इस्लाम जुल्म से ताबीर करता है तो वो क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुस्लिम साहब, जुल्म जो है वो आदल के अपोजिट है, यानी किसी चीज़ को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये भी उसके डिफाइन करने का तरीका है कि उसकी ज़िद से उसको पहचाना जाए। तो हर वो चीज़ जुल्म है जिस मौरद पे आदल नहीं होगा। आदल का अपोजिट जुल्म होगा, लेकिन एक तारीफ जुल्म की यानी उसकी डेफिनेशन ये की गई, वज़ो शै फी गैर महल्लिही, किसी भी शय को उसकी जगह पे ना रखना, ये जुल्म है। यानी चाहे वो उसका ताल्लुक इंसान से हो, चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो, चाहे उसका ताल्लुक पड़ोसियों से हो, यानी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं इंसान की लाइफ में दुनिया और आखिरत के एतबार से। जिस जिस फेल के अंदर, अकीदे के अंदर बैलेंस नहीं है, स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी उसके अंदर एक तवाज़ुन की कैफियत अगर नहीं है और वो सीधा रास्ता जो अक्ल और शरीयत बताती है वो नहीं है, थ्योरी के एतबार से, प्रैक्टिकल के एतबार से, अमली ज़िंदगी के एतबार से, तो हम उसे जुल्म के एतबार से उसे ताबीर करेंगे शरई नुक्ता निगाह से। लिहाजा इस मकाम पे इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान आम तौर पर उसे जुल्म नहीं समझता, लेकिन अगर मैं मुख्तसर बात करूँ जुल्म के हवाले से तो हर मासियत, हर नाफर्मा बरदारी परवरदिगार वो जुल्म है। अब उस जुल्म की अगर हम अक़साम और काइंड्स को अगर बयान करें तो उसमें भी बहुत सारी डिटेल है। जुल्म की अक़साम में से जो बेसिक दो किस्में हैं, एक तो बंदों पे जुल्म करना और एक अल्लाह के ऊपर जुल्म करना। इसीलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया, जैसे कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। चूंकि ये अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के साथ इंसान ज़ात में, सिफात में, अफ़आल में किसी भी जैसे जब शरीक करार देता है, किसी को मुस्तकिल समझता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के ऊपर जब जुल्म कर रहा है तो इसका माना है कि सबसे अजीम हस्ती पे जुल्म कर रहा है, उसके हक को पामाल कर रहा है। इसी वजह से इसको जुल्म अजीम कहा गया। हाँ, बंदों के हकूक को पामाल करना ये भी जुल्म की एक किस्म है। तो मुख्तसर इतना कहूँगा कि अक्ल और शरीयत से हटकर जो भी काम होगा
وہ ظلم ہوگا، چاہے انسان اپنے نفس اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے، دوسروں کے اوپر کر رہا ہے، معاشرے کے اوپر کر رہا ہے، تو یہ ظلم کا مختصر سا تعارف۔ میں اسے کہتے ہیں قبلہ نے تمیدی گفتگو سے جو ہے پروگرام کا آغاز کر دیا، اور مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف پوائنٹس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ مختصر سا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس اپنی سلاٹ میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نکات آپ کی خدمت عالیہ کے اندر گوش گزار کیے جا سکیں۔ قرآن ظلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن مجید سے دیکھیں، فرقان الحمید کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو قرآن ظلم کو کن معنی کے اندر استعمال کرتا ہے؟ قبلہ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن مبارک نے بہت ساری آیات میں ظلم کی مذمت کی ہے۔ پروردگار نے یہاں تک کہا ہے کہ کھجور کے اندر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، پروردگار کسی پر اتنا ظلم بھی نہیں کرتا، اور جو ظلم انسان کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر وہ خود کرتا ہے، خدا کی طرف سے وہ ظلم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس چھٹے پارے میں بڑی ایک واضح آیت میں ارشاد فرما دی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ پروردگار کسی کی بات جو بری بات یعنی کسی کی برائی کو بیان کرنے والی بات ہے اس کو پسند نہیں کرتا مگر جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اچھا، ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو خدا نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہے۔ جو بھی انسان ظلم جس درجے کا کرتا ہے دوسروں کے اوپر یا اپنی ذات کے اوپر، اور جتنے ظلم کے کا عدد بڑھتا چلا جاتا ہے تو خدا کی رحمت سے انسان اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا خدا جو ہے نا خصوصاً بچوں کے اوپر، مستورات کے اوپر جو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے اور جلدی سے ہوتی ہے، کیونکہ بعض مظلوم ایسے ہوتے ہیں ان کی آہ عرش تک جاتی ہے، اور اس عرش پہ جو آہ جاتی ہے اور کوئی ان کا اگر مددگار اللہ کے علاوہ نہ ہو تو خدا کی گرفت بھی بڑی سخت آتی ہے اور تیزی سے آتی ہے۔ تو بہت ساری اس حوالے سے آیات پہ اگر ہم دیکھیں تو ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی ہے، ان کے اندر سکون نہیں ہے، ان کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنے وہ سالو کرتے چلے جاتے ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو یہ لعنت کی ایک قسم ہے۔ اور پھر آخرت میں لعنت سے مراد جہنم بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے جو ظالموں کی مذمت کی ہے مختلف آیات میں، تو پھر یہ بھی اجازت دی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کو بیان کرے۔ یہ خدا نے بالکل یعنی ویسے کسی کی برائی کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، یعنی اس کی غیبت کی گئی، اس کے اوپر تکبر کیا گیا، اس کے اوپر بہتان لگایا گیا، اس کا حق غصب کیا گیا، اس کا مال غصب کیا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی، اس کو اذیت دی گئی، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ تو اگر انسان کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اس کو بیان کرے کہ جو اس ظلم پر کرنے والا ہے اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ ظلم سے رک جائے گا، اس کی اتنی مینٹیلٹی یا اتنا دین ہے اس کے اندر، یا خوف خدا ہے یا انسانیت اس کے اندر ذرا برابر اگر موجود ہے، تو اس تک پہنچایا جائے گا یہ ظلم آپ کر رہے ہو میرے اوپر، چاہے وہ اجتماعی ظلم ہے یا وہ انڈیویجول ظلم ہے، ایک شخص کے اوپر ہے، ایک امت کے اوپر ہے، ایک ملک کے اوپر ہے، قوم کے اوپر ہے، قبیلے کے اوپر ہے، تو وہ ظلم کی جتنی قسمیں ہیں اس کو بیان کرنا ہوگا۔ تو یہ آیت یہی بتا رہی ہے کہ خصوصاً میڈیا کا آج بہت بڑا رول ہے کہ جہاں بھی ظلم کو دیکھے، جس صورت میں دیکھے، اس ظلم کو بیان کرے۔ یہ میڈیا کا بیسک رول ہے۔ باقی پوری انسانیت کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے افراد ہیں، ان سب کے اوپر عقلاً شرعاً یہ چیز لازمی ہے کہ کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، وہ چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اگر بیان نہیں کیا جائے گا تو وہ بندہ بھی جو راضی ہے ایسے ظلم کے اوپر، جس قسم کسی کی غیبت ہو رہی، میں نے کہا ظلم ہے، سود خوری کا کام ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ سارے جو ظلم کی جتنی قسمیں ہیں اگر ان کو بیان نہیں کرے گا انسان، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، یا اس پہ راضی ہو جائے گا، یا اس کی سپورٹ کر دے گا، یا اس کے خلاف آواز نہیں، تو یہ ساری قسمیں جو بنے گی وہ بندہ بھی گناہ میں شریک اور ظالم ہے۔ ظالمین کا
ساتھ دینے والا۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیات مبارکہ میں اللہ نے اجازت دی ہے چھٹے پارے میں کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے بغیر دلیل کے، اس کے عمل کے خلاف ہو رہی ہے، کسی کی ذات کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، کسی مذہب قبیلے پہ، کسی ملک پہ، کسی قوم پہ، اور وہ عقل و شریعت سے ہٹ کر وہ چیزیں، تو اس کو حق ہے۔ اقتصادی ظلم ہو رہا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو برابری کی بنیاد پر حقوق نہیں دے رہے، جو بھی قسم ہے ظلم کی، تو ان تمام کے خلاف اگر انسان آواز نہیں اٹھاتا اور یا دل سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان گناہوں میں شریک ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک جملہ ایڈ کروں گا، جو لوگ خصوصاً ووٹ دیتے ہیں اور ایسی پارٹیز کو، ایسی شخصیات کو کہ جو معاشرے میں مختلف قسم کے ظلم کو پروموٹ کرتے ہیں، مہنگائی بڑھانے میں، اقتصادی ظلم کرنے میں، کرپشن میں، سود خوری میں، تعلیمی نظام، جو بھی نظام ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کورٹ سسٹم میں، ہر سسٹم میں، اگر وہ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا یا ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو ووٹ دینے والا ان تمام جرائم میں، ان تمام ظلم کی قسموں میں شریک ہوتا ہے جو اس معاشرے پہ، اس ملک پہ، اس سوسائٹی پہ، اس ملک کی عوام پہ جس جہاں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے فقط یہ کنسیپٹ کر لیا ہے کہ ظلم فقط یہی ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو قتل کر دیا، اور ظلم کو وہ جتنی بھی قسمیں ان کو نہیں سمجھا جا رہا۔ جی مصری صاحب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کے اندر ظلم کے بارے میں کیا کیا گیا، اس کے اوپر اپنا روشنی ڈال لیتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نکات کو، زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کو پروگرام میں ڈسکس کیا جائے اور مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ روایات معصومین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں گے کہ اس میں ظلم کے بارے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ محدثین نے، تاریخ دانوں نے کیا کچھ قلم بند کیا، کیا کچھ ہم تک پہنچا، کیونکہ تشیع کی جو تاریخ ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس کے بڑی ظلم اور بربریت سے بھری ہوئی ہے۔ جو تشیع کے ساتھ رویہ رکھا گیا امت کی طرف سے، پورے مکتب، پوری لائبریریز ہماری جو ہے وہ جلا کے بہا دی گئی، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، تو وہ کیا کچھ اس میں سے ہم یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ قبلہ روایات معصومین میں اگر ظلم کو دیکھیں تو معصومین کی نگاہ ہمیں کیا بتاتی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، اس حوالے سے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو آخری وصیت ہے، اگرچہ اس چیپٹر میں بہت سارے روایات ہیں، میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر ایک آیت اور ایک روایت کسی چیز کو بیان کر رہی ہے اور اسی کو انسان یاد کر لے، اسی پہ عمل پیرا ہو جائے، تو کم از کم میں سمجھتا ہوں اس عنوان کے تحت جو اس کو حکم دیا گیا ہے، جس موضوع کو آیت یا روایت بیان کر رہی ہے، اس روایت اور آیت کی روشنی میں انسان اپنی لائف کو بھی چینج کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ان کے حقوق دے سکتا ہے اور معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج لا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مولا نے اپنی آخری وصیت کی تھی، ضربت لگنے کے بعد فرمایا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم کے مد مقابل رہنا ہمیشہ اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ آج جتنے دنیا میں گھریلو جھگڑے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کی لڑائیاں ہیں، فیملیز کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، ملکوں کے اندر ہے، ایک دوسرے قبیلوں کے آپس میں اختلافات ہیں، ان تمام میں بنیادی ریزن یہی ہے کہ ظلم کو سمجھا نہیں جاتا کہ ظالم کون ہے اور کتنے درجے تک ہے، اور دوسری طرف سے یعنی اگر دو طرفوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو دونوں طرفوں میں کون کس حد تک مظلوم ہے اور جو کتنا ظالم ہے، اس کی اگر دقت سے تحلیل کر لی جائے، اور پھر جو مصلحین ہیں جن کا کام ہے اصلاح کرنا، چاہے وہ فیملی کا سربراہ ہو، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو، چاہے وہ قبیلے کا سربراہ ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، یہاں بھی کوئی شخص جس کو خدا نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی اس کو ویلیو دی ہے یا اسے عقل ہی دی ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ ظلم کو واضح بھی کرے کہ یہ ظلم ہے عقل اور شریعت کی روشنی میں، اور اس ظلم کے خلاف اگر وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اچھا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائے۔ بعض لوگوں کو عادت ڈال دی جاتی ہے جی ظلم سہنے کی، وہ اس کو ظلم ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے پوری قوموں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ لیں اس وقت اگر پاکستان کی طرف ہی دیکھیں تو جو کچھ وہاں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو ظلم، بعض لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے، وہ زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔
मीडिया में जिस तरह से खबरें पोर्ट्रे की जाती हैं वो भी एक जुल्म है कि उनको हकायक से आगाह ना किया जाए, मगर वो उसको जुल्म नहीं समझते। जो उनके साथ उनको पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, उनके लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं है, उनके लिए एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम मुहैया नहीं है, उनके लिए अदालतों के दरवाजे बैद हैं एक गरीब आदमी के लिए, उनके लिए जो पुलिस का सिस्टम है वो वहाँ पे ठीक नहीं है, वहाँ पर एक इंसान की दादरसी नहीं होती, बगैर पैसे दिए हुए FIR नहीं होती। तो वो इन तमाम चीजों को जब इंसान तहमुल कर लेता है तो वो उसको जुल्म नहीं समझता। तो उसको किस तरह से समझाया जाए कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, कि बहैसियत बशर तुम्हारे मुकाम जी क्या है और तुम्हें किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बहुत अच्छी बात की है इसमें। दूसरी साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उसमें, हुकूमतों का भी रोल है, उसमें जो है ना वडेरों का भी रोल है कि वो लोगों के अंदर शऊर ही नहीं आने देते। बेसिक चीज़ है कि शऊर आए कि उनके हकूक क्या है, उनके फ़राइज़ क्या है। हर शख्स को इतना पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है और उसके जो है ना हकूक क्या बनते हैं। तो जब ये चीज़ इंसान को समझा दी जाए, अगर घर से नहीं समझ आएगी तो स्कूल सिस्टम में समझ आनी चाहिए। स्कूल सिस्टम में अगर उसे नहीं बताया गया तो फिर मस्जिद और मदरसे में उसे बताया जाए कि उसके हकूक व फ़राइज़ क्या है। 1400 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पूरे हकूक जो है उनको रसालतुल बयान हुकूक। फरमा दिया है कि जो इंसानों के हकूक क्या है, पड़ोसियों के क्या है, जानवरों के क्या है, रिश्तेदारों के क्या है, आलिम के क्या हकूक है, औलाद के क्या है, वालिदैन के क्या है, मुअज्जिन के। तो सारे हकूक इमाम ने बयान कर दिया। अगर इस दौर में, जिस दौर को मुहज़्ज़ब दौर समझा जाता है, जिस दौर को हकूक का अलमबरदार दौर समझा जाता है, तो इस दौर में अगर दुनिया फ़क़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वो रिसाला हकूक पढ़ ले और उसे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए और मस्जिदों में और मदरसों में उसको पढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर यही पता चल जाए कि दूसरों के हकूक क्या है और हमारे हकूक अच्छा, क्या इसमें है, इसमें हमारी सबसे कोताही पहले जो कितनी है? जहालत होती है। हमारी कोताही कितनी है? हम कह तो रहे हैं कि पढ़ाया जाए, हमने उसको प्रमोट कितना किया? जी, इसमें मुंशी साहब बहुत दूर तक बात जाएगी जब अहले बैत को उनके हक से, उनकी खिलाफत का जो हक था उनसे दूर कर दिया गया, लोगों को दूर कर दिया गया उनसे, और कैद खानों में अहले बैत को रखा गया, नज़रबंद रखा गया घरों में। तो लोग जो है ना वो इल्म जो असली था रसूल खुदा का इल्म वो ना ले सके। और फिर ऐसी-ऐसी हुकूमतें आती चली गई, सिर्फ बनु उमय्या, बनु अब्बास ही नहीं, बाद में भी, कि उन्होंने वो जो दीनी तालीम थी, जो मारिफ थे कुरान के, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने रिवायात की सूरत में मार्फत दी थी, उसको प्रमोट ही नहीं किया गया। ना स्कूल कॉलेज सिस्टम हमारा वो आ गया जो गरबी निज़ाम का था, लिहाजा इस नाम का इस्लामी जमहूरिया मसलन पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक भी किताब सीरत रसूल की आपको कहीं नज़र आएगी पूरे एजुकेशन सिस्टम में? जब नहीं नज़र आएगी, तो उसमें पूरे जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, तो उसको फिर जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, तो चेंजिंग नहीं आ सकती। इसलिए वोट देने वालों को ये समझना चाहिए कि वो फ़क़त अपने इलाके की सड़क या हॉस्पिटल या स्कूल की डिमांड नहीं कर रहे जब वो किसी को वोट देते हैं, किसी पार्टी को जब वोट लेने कोई आता है, तो फ़क़त ये चीज़ें डिमांड नहीं की जाती, या कोई नौकरी वग़ैरह जॉब लेनी है, फ़क़त ये डिमांड नहीं, बल्कि उनकी डिमांड ये भी होनी चाहिए कि हमारे कोर्ट सिस्टम में जो मसाइल हैं उनको कौन ठीक करेगा, कब ठीक होंगे? हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो सूद का ज़ालिमाना निज़ाम है वो कौन आवाज़ उठाएगा, कब ठीक होगा? हमारे एजुकेशन सिस्टम में सीरत और नबी, अखलाकियात क्यों नहीं पढ़ाई जाती? इसी तरह करबला का वाक़या मसलन, जो ज़ुल्म के खिलाफ एक अमली आवाज़ थी, एक प्रैक्टिकली तौर पे कुर्बानी जो पेश की गई ज़ुल्म के खिलाफ, करबला से बड़ी मिसाल नहीं मिलती। लिहाज़ा ये चीज़ें जब हम अपने निसाब में अवाम के अंदर शऊर नहीं आएगा और उनको अच्छा, पेश नहीं करेगा कि बाकायदा हुकूमतें नहीं निसाब में करती, लाई जाए, तो चेंजिंग नहीं आ हुकूमतें नहीं सकती। कर इसी तरह मीडिया का रोल है मुझसे साहब, मीडिया जब बिक जाता है, आप जैसे चंद मुखलिस मीडिया के अलावा जब लोग पैसे लेके बिक जाते हैं, ज़ुल्म को जो है ना वो छुपा देते हैं और ज़ालिमों को नेक बना के और आदिल बना के पेश करते हैं, जब मीडिया के लोग थोड़ी दुनिया के लिए हक को छुपा देते हैं, तो फिर यकीनन जो है ना वो ज़ुल्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
सही। अच्छा, अगर हुकूमतें नहीं कर रही, हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं, हुकूमतों की अपनी मामलात होते हैं और यकीनन वो मुख्तलिफ जगहों से, जो छोटे मुल्क हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेट भी हो रहे होते हैं, वो नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम ये सोचें कि जी हमारी हुकूमत वहाँ पर जो है वो नहीं कर पा रही, वो रिसालतुल हुकूक नहीं पढ़ाएगी, वो सीरत नबी के ऊपर जामे जो है वो किताबें सामने नहीं लेकर आ रही, तो इसमें अब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो बजाय इसके कि लोग जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ें और उल्टी सीधी उस पर टाइम ज़ाया करें, क्या अवाम इस पे काम नहीं कर सकती? इसके ऊपर उलमा काम नहीं कर सकते, दानिश्वर काम नहीं कर सकते, मुहक्किकीन काम नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअल्स काम नहीं कर सकते? हमारे पास इस तरह के तमाम लोग वाफिर मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो ज़माना तक़िया का दौर गुज़र चुका है कि कोई अपने आप को शियाने अहले बैत जो है वो नहीं कह सकता था। अब इस वक़्त खुलेआम काम कर सकते हैं, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है, हम सब हुकूमत पे डाल के कि उन्होंने निसाब में सीरत नबी नहीं रखी है, तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं, हम मजलूम हैं, हम बेचारगी के आलम में नहीं, हमारे हाथ में ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो क्या हम इसके ऊपर जाकर इसके जरिए से काम हम मजीद आगे बढ़ा नहीं सकते? हालांकि हमने करबला पे बहुत काम किया है, तशय्युद ने करबला पे बहुत काम किया है, हमारे उलमा के दुरूस, लेक्चर्स, दरस खारिज, सब कुछ यूट्यूब के ऊपर तमाम चीजें होती हैं। ये शऊर लोगों को और दें कि बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें अपना यूथ के लिए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। आज मीडिया का दौर है, लेकिन मुसीबत ये है कि हर इंसान के अंदर जो गैर मासूम है, जिन्होंने अपने नफ्सों को तहारत और तज़किया आला दर्जे तक नहीं पहुंचाया, ऐसे लोगों उनके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है और एक फरिश्ता बैठा हुआ है। और बाद रिवायात में कि शैतान इंसान के अंदर जो है ना ऐसे चलता है जैसे खून इंसान की रगों में चलता है। तो शैतान का काम है 24 घंटे इंसान को गुमराह करना, वरगलाना, और फरिश्ते का काम है जो है ना नेकी की तरफ रग़बत दिलाना। तो जो आम इंसान होता है, उसकी चूंकि बचपन से इतनी मजबूत तरबियत नहीं होती, उसे ऐसी सोसाइटी नहीं मिलती या ऐसे नेक वालिदैन नहीं मिलते जो उसकी तरबियत करे, या उसे रिज़्क़ हलाल नहीं मिला, या कहीं भी उसे ऐसा माहौल नहीं मिला। गालिबन दुनिया में यही है। तो अब जब मीडिया उसके हाथ में आ गया, सोशल मीडिया, नेट उसके हाथ में आ गया, तो नेट पे मुहसिन साहब मैं समझता हूँ 98 या 95% तो शैतानी काम पड़ा है ना। बाकी रहमानी काम तो 5% भी शायद हमें ना मिले इस नेट पे। तो जब एक यंग जनरेशन का कोई भी पर्सन जिसकी पहले ही तरबियत नहीं है, तो वो जब उसके हाथ में ये चीज हम दे देते हैं, तो उसके सामने तो हर वक्त शैतान नाच रहा है। वो फिर रहमानी चीजों की तरफ कम जाता है और उसका पॉजिटिव यूज कम होता है। हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो अच्छे अखलाक की तरफ जा रही है, अच्छे लेक्चर सुन रही है, उलमा भी काम कर रहे हैं इस पे, उनके लेक्चर्स हैं अखलाकियात पे, मीडिया काम कर रहा है। आप जैसे इस्लामिक मीडिया का एक रोल है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक मैसेज है उन जवानों को, खसूसन जो हुसैनी है, चाहे सुन्नी है, चाहे शिया है, जो करबला से दर्स लेते हैं, जो रसूल खुदा को अपना इमाम और कायद मानते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें, स्टडी करें बुक से। ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर बुक्स अवेलेबल ना हो, तो फिर मीडिया के अखलाकियात के हकूक के दुरूस, खसूसन हकूक जो है उनके हवाले से जो रिसालतुल हुकूक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उसको स्टडी करें, लेक्चर्स लें। स्पेशल अपने बच्चों को ट्यूटर्स रख के दें। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए अलग अलग ट्यूटर रखते हैं, कितनी फीसें देते हैं। अगर एक इस्लामिक ट्यूटर को यही बात दे दी जाए कि हमारे बच्चों को रिसालतुल हुकूक पढ़ाएं, तो हमें क्या हर्ज है इस तरह की ट्यूशंस रखने में। जी बिल्कुल सही। अच्छा, इख्तिसादी जुल्म की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त एक पूरी दुनिया जो है वो बाज दफा पूरी पूरी कौमों को जो है वो सैंक्शंस लगाकर उनके लिए मसाइल पैदा करके पूरी कौमों की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। वहां पर इंटेलेक्चुअल्स पैदा नहीं होते, वहां पर जो टैलेंट होता है वहां से रुखसत हो जाता है। तो एक इख्तिसादी जुल्म भी होता है। इसमें मैं चाहूंगा जब आप इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाएं, तो उसमें हमारी मारूफ किताब इख्तिसादिना, जो कि शहीद सदर बाकर सदर साहब की थी, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, बहुत इम्पोर्टेंट मसले जो है इकोनॉमी पे चल रही है। बल्कि जितने अदवार गुजरे उनमें जो जंगें होती थी वो वेपन्स की होती थी, लेकिन आज वो सुपर पावर है जो इकोनॉमी में सुपर पावर है। तो लिहाजा इसी वजह से चाइना जो है ना वो आगे इसी वजह से बढ़ गया कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, और दूसरी वो पावर की तरफ वो जा रहा है।
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مشہور ہے اطلب العلم ولو بالسین، شاید وہ نقطہ نگاہ یہی تھا کہ جو اکانومی کا علم ہے، جو ٹیکنالوجی کا علم ہے، کیونکہ علم ادیان، علم ابدان، ایک دین کا علم اور دوسرا ٹیکنالوجی کا علم، تو یہ جو نالج ہے اس کو جو اس دور میں اڈاپٹ کرے گا وہی آگے بڑھے گا، اور اس کی اسلام نے اس کو پروموٹ کیا اس چیز کو، بلکہ یہ چیزیں آئی محمد وآل محمد سے ہے۔ جتنا ٹیکنالوجی کا علم ایک الگ ٹاپک ہے، اور جابر ابن حیان اور بہت سارے جو بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں سے لوگوں نے استفادہ کیا، امام صادق علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ علوم سیکھے تھے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اقتصادی جو مسئلہ اور جنگ اس دنیا میں جاری ہے، اور اقتصادی مسائل ہمیشہ رہے، اور جتنی بھی ترقی ہوئی اقتصادی، اتنے ہی کئی ملک اور کئی قبیلے اور کئی لوگ مزید جو ہے نا وہ پسماندگی اور غربت میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اقتصادیات کا جو سسٹم دنیا نے اپنایا ہے، سود کے اوپر اور ظلم کے اوپر جو اپنایا گیا ہے، کہ جو جس کے پاس مال پہلے ہی ہے اسے اور جو ہے پروموشن دیتے چلے جاؤ، جو طاقتور ہے اسے اور سپورٹ کرو، اور جو غریب ہے اس کے اوپر اور ٹیکسوں کے بوجھ لا دو، اسے اور مزید سے مزید جو ہے نا پریشانیوں میں مبتلا کرو۔ تو یہ سسٹم جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام نے خمس زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے، صدقات کا سسٹم دیا ہے جو مالی اعتبار سے ہے، اس میں برکت بھی ہے اور اس سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں۔ غریب کوئی نہیں رہتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جب ظاہری حکومت تھی کوفے میں، صلی اللہ آپ دورہ فرما رہے تھے کوفے کا، ایک شخص کو پورے کوفے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ امام نے تعجب کیا، لوگوں نے کہا مولا یہ عیسائی ہے، تو امام نے فرمایا اگرچہ یہ کرسچین ہے لیکن جب یہ جوان تھا آپ نے اس سے خدمت لی، اس سے کام لیا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اسے بھیک مانگنے کے لیے آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کا بیت المال سے ماہانہ اس کی وظیفہ جو ہے لگا نا دیا۔ پیٹ دی جائے، اسے مسجد دیا جائے۔ تو یہ تھی عدالت علیہ السلام، اور یہ تھا اقتصادی نظام کہ ایک شخص بھی غریب بھیک مانگنے والا نہیں تھا، اور اگر ملا بھی تو فوراً اس کا سلوشن دیا امام نے۔ تو یہ ایک نظام جو اکانومی کا تھا امام نے، وہ خمس و زکوٰۃ و مال غنائم صدقات اس سے تھا۔ رسول خدا کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ وہ لوگ جو پیٹ بھر کے کھجوریں جن کو نہیں ملتی تھی، اسی اقتصادی اسلامی نظام کے جب اندر وہ سسٹم آیا تو لوگوں کے پاس جو ہے اتنے اموال ہو گئے، سونا جمع ہو گئے، جانور جمع ہو گئے، اور ان کے گھروں میں جو ہے نا کھجوریں اور ہر قسم کی خیرات آنے لگی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا نے جو اکانومی کا نظام دی ہے اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا سود سسٹم میں چلی گئی اور جس سسٹم میں وہ آگے پروموٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ ظاہری طور پہ چپا چوند لگتا ہے کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بے برکتی ہے۔ لوگ اربوں خربوں جو ہے نا وہ کما رہے ہیں، چاہے کمپنیز ہیں چاہے کنٹریز ہیں، لیکن ان کے مسائل پھر سالو نہیں ہو رہے، پھر وہ نئے نئے مسائل ان کے لیے کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو اقتصادی ظلم جیسے آپ نے کہا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کوئی بیلنس نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو چاہے دبا دے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کا مرضی تیل لے کے چلے جائیں اور اپنے ویپنز بیچنے کے لیے جنگیں لگوا دے، جس ملک کے اوپر چاہے جو ہے نا قرضے بڑھا دے، سود میں پھنسا دے، ان کے اپنے جو مسائل نیچرل ہیں اس کنٹری کے اندر ان کو یوز نہ کرنے دے، یا ایسے کنٹری کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے دیتے جس سے ان کو سستا گیس تیل مثلا جو بھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ جو عالمی اقتصادی ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے قومیں غربت کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ایسی حکومتیں لانا کہ جو ان کی غلام ہوں اور ان کے آرڈر پہ چلے اور ان کے جو بنائے ہوئے کنڈیشنز ہیں ان کو لاگو کریں، نئے نئے ٹیکس لاگو کریں تاکہ غریب سے تر ہوتا چلا جائے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ جو عالمی اقتصادی ظلم ہو رہا ہے یہ اسی وقت ہی ختم ہو سکتا ہے جب کم از کم دنیا کے جو ایسے منصف مزاج کنٹریز یا لوگ ہیں یا حکمران ہیں یا عوام ہیں، جب وہ یہ سوچے کہ ہمیں غریب کو اوپر لانا ہے، غریب کی مشکلات کو حل کرنا ہے، نہ اچھا، کہ خود ہمیں عوام کیا پروموٹ کرے؟ ہونا ہے اور عوام کنٹری کو عوام ہونا کیا ہے۔ کرے؟ جی عوام کیا کرے؟ عوام بے بس ہے، وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ
آپ ایک سم خریدنے جائیں تو اس پر آپ سے بایو میٹرک مانگ رہے ہیں، اور جہاں پر پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ ووٹ آج تک اسی بیلٹ باکس میں اسٹیمپ لگا کے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جعل سازی کرنی ہے تو اس کو ڈیجیٹائز کرتے نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، مطلب یہ اتنا کھلا تضاد ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ عوام کیا کرے؟ عوام تو مجبور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، جو برے لوگ تھے ان کا بھی ہوا، پچھلی قوموں میں بھی آپ دیکھیں اچھے لوگوں کا بھی ہوا۔ کچھ اچھے لوگ تھے جناب شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، وہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ ہمیشہ انسان برائی سے روکتا رہے، نیکی کی طرف بلاتا رہے، تو میں اس میں خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ ایک تسلسل کے ساتھ خدا جب دیکھتا ہے نا تھوڑے لوگ بھی مخلص ہے، کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ، قرآن میں کہ 313 لوگ تھے کہ جب طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی تھی تو جناب طالوت کے ساتھ مخلص جو تھے وہ 313 لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ کتنا ایک کم فرقہ بھی، ایسے کم لوگ بھی ایک جماعت ہوتی ہے لیکن نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتے ہیں بڑے بڑے فرقوں اور بڑے بڑے جو ہے نا لشکروں کے اوپر۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں اس مقام پہ کہ عوام اپنا انجام دیتی رہے، وہ برائی کو روکتی رہے، وہ حق کے لیے آواز اٹھاتی رہے، ظلم کے خلاف کھڑی رہے، اور ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دے۔ خدا کی نصرت مظلوم کے ساتھ ہے، اس حساب ظالم کو خدا رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اس کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون کو بھی مہلت دے دی، لیکن آخری نصرت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، خدا کی نصرت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کربلا سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے، کم عدد تھا لیکن ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، قیامت تک کے لیے ان مظلوموں کی اللہ نے نصرت کر دی، اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ مظلوموں کے لیے کربلا ایک ہمیشہ کے لیے سہارا بن گیا، مظلوموں کے لیے ڈھارس بن گیا، مظلوموں کے لیے رہنمائی کا ایک درس گاہ بن گئی کربلا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظلوم ہمیشہ ظلم کے خلاف جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں، خدا نے قرآن میں بھی یہ بات کی ہے، اور نہی عن المنکر اگر نہیں ہوگا، امر بالمعروف نہیں ہوگا، تو خدا ان اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ان کو بھی وہی سزا دے گا جو برے لوگوں کی برائی اور ظلم کرنے والوں کو سزا دے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور امام کے ایک صحابی تھے صفوان جمال، اور وہ رینٹ پہ دیتے تھے اپنے اونٹ۔ تو اس وقت ہارون رشید جو ہے وہ صفوان جمال سے کرائے پہ اونٹ لے کے حج پہ گیا اور اپنا سامان لے کے گیا، تو وہاں امام سے ملاقات ہوئی صفوان کی۔ تو یہ صفوان نے نہیں کوئی بات بتائی، لیکن امام نے اس کی ساری سچویشن کو امام جانتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ تیرے دل میں ہے نا کہ یہ ہارون رشید جو ظالم حکمران ہے یہ اس وقت تک زندہ رہے کہ جب تک مکے سے واپس جا کے میرا کرایہ نہ ادا کر دے۔ تیرے دل میں یہ بات، حالانکہ اس نے نہیں بتائی، امام نے اس نے دل کی بات کو جان لیا، اور اس نے عرض کی مولا یہ تو میرے دل میں ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر اسی حالت میں تیری موت ہو جاتی ہے تو کہ ظالم اور ظلم پہ تو راضی ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے، تو خدا اسی ہارون رشید کے ساتھ تجھے جہنم میں جو ہے بھیجے گا۔ اس پہ ایک آیت بھی حاجی صاحب میں پیش کر دیتا ہوں اس واقعے پہ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ خدا کہہ رہے کہ جو ظالم ہے، جو بھی ظلم کی جتنی اس کی سچویشن اور جو جس مرحلے میں ہے، ظالموں سے دل میں بھی میلان نہ رکھو ورنہ جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے یہاں ظالم سے مراد ظالم حکمران ہے۔ لوگ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے گولیاں چلوا دی کسی کے اوپر، کسی کا قتل کروا دیا پولیس سے یا فوج سے، تو وہی ظالم ہے۔ نہ، جو اقتصادی ظلم کر رہا ہے اس دور کا سب سے بڑا ظالم ہے، لوگوں کو غربت میں دھکیل رہا ہے، لوگوں کو روز نئے ٹیکسوں میں دھکیل رہا ہے، لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، لوگوں کے لیے امن مہیا نہیں کر رہا، جو بھی سسٹم ہے جہاں کہیں بھی ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اس دور کا۔ اور اگر ایسے نظام پہ، ایسی پارٹیز، ایسی حکومت پہ کوئی بندہ دل سے بھی راضی ہے یا دل میں میلان رکھتا ہے، ووٹ دینا تو دور کی بات، تو قرآن کی آیت سنی شیعہ مفسرین کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں ایسا بندہ انہی کے ساتھ جہنم جائے گا۔
اور ظالم حکمران کا حساب سب سے لمبا ہے روز قیامت. دیکھیں 50,000 سال قرآن نے ڈیفائن کیا ہے روز قیامت، اور اس 50,000 سال میں سب سے لمبا حساب ظالم حکمران کا ہوگا، کیونکہ اس نے ایک بندے پہ ظلم نہیں کیا، اس نے اپنی کنٹری کے تمام لوگوں کے اوپر اقتصادی ظلم، فحاشی اور یعنی فلاح کے ظلم، تعلیمی نظام کو بیلنس نہ رکھ کے کسی کو کچھ نظام دے رہا ہے، کسی کو کوئی اور نظام دے رہا ہے، تو اخلاقیات نہیں سکھا رہے ہیں. اسی طرح سود سسٹم، کتنے بھی ظلم کی قسمیں ہیں، شرک ہے، جو بھی مثلا ظلم کی قسمیں ہیں، وہ تمام جو اس حکمران کے انڈر پھیل رہی ہیں اور لوگوں کے اوپر ہو رہے ہیں، وہ سب کو اس نے جواب دینا ہوتا ہے. یہ دوسری صاحب. جزاک اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. اچھا، حقوق العباد جس کو لوگ بالکل خاطر میں ہی نہیں لے کر آتے، حقوق العباد میں ظلم کی تفصیل ذرا سی بیان فرما دیں. یہ لوگ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے، اور یہ روز یعنی جی روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس کے اوپر اس گناہ کو جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، اور ظلم یہ پامالی ہوتی ہے حقوق اللہ کی. اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈال دیں حقوق العباد میں. جی، حقوق العباد کے حوالے سے دوسری صاحب ڈیلی بیسس پہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں اتنا ظلم کی قسمیں ہیں اور اتنے لوگوں پہ کرتے ہیں. میں نے تھوڑے پہلے بھی اشارہ کیا، دوبارہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ انسان سب سے پہلے تو اپنی فیملی میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے، پھر آفس یا اسکول میں جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس کبھی بیٹھتا ہے، کبھی پڑوسیوں کے پاس ہے، کبھی دوست احباب. آج میڈیا کا دور ہے، اس سے کبھی اس کا کوئی اپنا میسج جا رہا ہے، کوئی کال ہو رہی. تو یہ جو انسان 24 گھنٹے لائف گزارتا ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ میں غور کرے کہ انسان دوسروں کے حقوق کیسے پامال کر رہا ہے، اور یہ تمام ظلم کی قسمیں ہیں. اور انسان جب تک ان لوگوں سے معافی نہیں مانگے گا یا ان کے وہ حقوق جو پامال کیے ان کو ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ظالم رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. مثال کے طور پہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، دوسروں کے عیب جو چھپے ہوئے دوسرے لوگوں پہ، اور اس مومن یا مومنہ کے اگر کسی اور کو آگے بیان کیے جا رہے ہیں ایک شخص کے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس سے اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے پلڑے میں چلی جاتی ہے، اور وہ دوسرے شخص کے گناہ اس کے پلڑے میں آ جائیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پہ تکبر، انسان کتنے لوگوں کے اوپر، کتنی قوموں کے اوپر، کتنے کنٹریز کے اوپر کرتا ہے. تو یہ تکبر ایک قسم ہے ظلم کی. پھر اسی طرح حسد کیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح دکھاوا بعض اوقات انسان کرتا ہے اور وہ شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے پروردگار کے اوپر بھی. اور اسی طرح اگر آپ ظلم کی تمام قسموں کو دیکھیں تو دوسروں کو انسلٹ کرنا ظلم ہے، دوسروں کو اذیت دینا ظلم ہے، دوسروں کے حقوق مالی جیسے خمس و زکوٰۃ کسی کا حق ہے وہ نہیں دے رہا، تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے. اسی طرح اولاد کے حقوق ہے، ان میں سے ان کی رسپیکٹ بھی ہے، ان کا تعلیم حق ہے، ان کے اچھے نام رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. اگر یہ نہیں دے رہا تو یہ ظلم ہے. اگر اس طرح والدین کے حقوق ہے، والدین کی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ ظلم ہے. اسی طرح پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، جانوروں تک کے حقوق ہے. تو یہ تمام حقوق اگر انسان ان کو نہیں ادا کرے گا جو ڈیلی لائف میں ہے دوسرے لوگوں کے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلی ظلم کر رہے ہیں. مثلا بعض لوگ گورے ہیں، بعض کالے ہیں، تو وہ گورے کالے کا فرق، فلاں سندھی ہے یا ہندی ہے، فلاں اجمی ہے یا عربی ہے، یہ جو تکبر اور فرق ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نیت ہے کہ کوئی بندہ اگر زیادہ اہل علم یا اہل تقوی ہے اس وجہ سے اس کی رسپیکٹ ہو رہی، تو یہ تو ایک خدا نے اور دین نے ایک کرائٹیریا دیا ہے. لیکن اگر انسان کسی کی رسپیکٹ، کسی کا معیار اسٹیٹس اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے دے رہا ہے اور دوسروں پہ تکبر کر رہا ہے، تو یہ سارے جو نظام ہے نا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی مینٹالٹی کیا ہے اور وہ لائف کیسے گزار رہا ہے، دوسروں کے حقوق کا کیسے خیال رکھ رہا ہے. ورنہ وہ ظلم 24 گھنٹے مختلف لوگوں پہ کر رہا ہوتا اور اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کر رہا ہے. اچھا، حقوق اللہ کے اندر جو ظلم متحقق ہے، اس کو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. جو بھی خدا کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں شریک ٹھہراتا ہے، ایک تو زبان سے شریک ٹھہرانا یہ ظلم ہے، ایک عملی طور پہ شرک ہے، یعنی خدا کی اطاعت نہ کرنا، یہ بھی شرک کی قسم ہے.
قرآن میں اللہ نے ایک آیت بیان کی، یا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جیسے خواہشیں اسے جدھر لے جاتی ہے، چاہے وہ خواہش عقل اور شریعت کی روشنی میں ہو یا نہ ہو، انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ خدا کی وہ خواہش ہے جو خدا کے قانون سے ہٹ کر ہے اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دل کی مان لیتا ہے، یہ شخص بھی ایک طاعت کی قسم ہے، اس میں شرک کر رہا ہے، تو خدا کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، سوسائٹی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ انسان ایسی خواہشوں کے پیچھے جب دوڑتا ہے کہ جو عقل و شریعت سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، دوسروں کا جو ہے نا وہ پیسہ چوری کرتا ہے، دوسروں کے اوپر جو ہے نا مختلف کے توبت اور بہتان لگاتا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اسے گالیاں تک دیتا ہے، اس کے بارے میں پلانے کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ فی الواقع جو ہے حقوق اللہ کو بھی ایک طرف پامال کر رہا ہے، حقوق العباد کو بھی دوسری جہت سے، تو یہ بھی ظلم کی قسم ہے۔ اسی طرح دین کو نہ سمجھنا اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اور دین اور اللہ کے اوپر بھی ظلم ہے کہ اللہ نے اتنے انبیاء اور اپنے نمائندوں کو جو بھیجا انسان کی اصلاح کے لیے، انسان اس سسٹم کو نہیں سمجھنا چاہ رہا یا نہیں سمجھ رہا یا نہیں عمل کرنا چاہ رہا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح انبیاء پہ ظلم ہے، ائمہ پہ ظلم ہے، علماء پہ ظلم ہے، علماء کے حقوق ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے، جو شخص علماء سے دین نہیں سیکھتا اور خود اپنے ذہن سے دین کو بنایا ہوا ہے یا ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ظالم ہے۔ تو لہذا خدا کے اوپر ظلم کے اعتبار سے مختصر بات یہی ہے کہ خدا کی اطاعت نہ کرنا اور خدا کے دین کامل کو نہ سمجھنا، یہ ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخلہ ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا جب انسان پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، 24 گھنٹے اپنے اوپر اسلامی جو رولز ہے اس کو لاگو نہیں کرتا، تو وہ کہیں نہ کہیں خدا کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کے دین کے اوپر اور خدا کے نمائندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو ظلم پر خاموش رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، یعنی کہ اپنا جو ان کا ایک بنیادی حق ہے وہ اس پر آواز نہیں اٹھاتے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بلکہ اس کو سمجھداری گردانتے ہیں یا اسی میں اپنی عافیت کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو ظلم پر خاموش رہنا کیا اثر رکھتا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بھی یقیناً اس کے سوسائٹی میں بھی بہت برے اثرات ہیں، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ جب لوگ ظلم پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو ظالم کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جب لوگ ظلم پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر جب ان کی باری ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، جب لوگ صحیح۔ ظلم پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے آئندہ نسلوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، وہ بھی سیکھ لیتے ہیں بچے کہ ظلم اگر کسی اور پہ ہو رہا ہے تو خاموش رہو، اپنے اوپر ہو رہا ہے تو بول پڑو۔ لہٰذا ظلم ظلم ہے، وہ کسی اور فرد پہ ہو رہا ہے، کسی اور ملک پہ ہو رہا ہے، کسی اور قبیلے پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور کوئی بینیفٹ نہ ہو، یعنی نہ بھی وہ ظلم ہٹے آپ کے بولنے سے، اتنا بینیفٹ ضرور ہوگا کہ آپ کی گردن روزے قیامت چھوٹ گئی، آپ نے آواز اٹھائی، ممکن آپ کی آواز اٹھانے سے کوئی اور شخص بھی متوجہ ہو جائے، کسی اور کو بھی نصیحت ہو جائے، تو انسان کا کام ہے کہ وہ خدا اور اپنے درمیان دیکھے اس کا وظیفہ شریک کیا ہے۔ وہ اکیلا بھی اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور وہ اکیلا ظلم کے خلاف انسان کھڑا ہے تو وہ اس سے نہ ہچکچائے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، لا تستوحشوا طریق الحق لقلۃ سالکی، اگر آپ حق پہ چل رہے ہیں، حق کے راستے پہ، اور دوسرے لوگ ظلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، باطل راستے پہ چل رہے ہیں، تو آپ کو وحشت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اکیلے کھڑے اور باقی دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے ایک ارشاد فرمایا تھا، یا عمار لو سلک الناس کلہم فی وادی، اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہے، وسلک علی فی وادی، اور اکیلے علی دوسرے اللہ، مسلک پہ، دوسرے راستے پہ چل رہے ہو، فسلک مسلک علی، اکیلے علی کے پیچھے چلتے رہنا، فإنہ لن یخرجک من الہدی، علی کبھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے۔ تو لہٰذا رسول خدا نے بھی یہ کرائٹیریا دے دیا کہ مسلک ایک ہی ہے، لوگ کہتے ہیں مسلک نہیں تھے، رسول خدا کے زمانے میں ایک ہی مسلک تھا، اور بعد میں بھی رسول خدا نے فرمایا
مسلک ایک ہی رہے گا اور وہ علی کا مسلک ہے. یعنی مسلک کا معنی ہوتا ہے وہ راستہ جس پہ چلا جائے. تو علی کا راستہ یہی حق کا راستہ ہے, یہی رسول خدا کا راستہ ہے, یہی عمار جیسے صحابی سے بھی فرمایا اسی راستے پہ چلنا. باقی ساری دنیا جس راستے پہ چلتی ہے چلنے دو, آپ اس راستے پہ چلنا جو علی کا راستہ ہے. اور علی کا راستہ یہی ہے آخری وصیت میں بھی, کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا. یہ مت دیکھے کہ اچھا آپ کی پرسنل مظلوم کا مذہب کون سا ہے. پرسنل مظلوم اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے, مظلوم اگر کسی اور فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ مولا کی وصیت ہے. جی مصری صاحب. اچھا کوئی ظلم کا شکار ہے, اس کو اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو اگر آپ یعنی پرسنل آپ سے کہوں کہ آپ مشورہ دیں, آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیا کرے ہاں, انفرادی طور پہ؟ ظالم اگر بہت زیادہ طاقتور, مثال کے طور پہ جب ایک کوئی مستور بیاہ کسی دوسری فیملی میں جاتی ہے, بعض اوقات ساس اتنی مثلاً اس کی زبان یا اس کا ہولڈ ہے اس فیملی میں کہ بہو اگر اس کے اوپر جو ظلم اس کے حقوق کا مال ہو رہے ہیں اگر وہ بات کرتی ہے تو اس کی نوبت شاید طلاق تک چلی جائے. لیکن وہ اخلاق سے, اپنی حکمت و دانائی سے, اپنی سیرت سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے گھر میں ثابت کرے کہ ان سب کے لیے یہ بہو جو ہے باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے, رحمت بن کے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ بعض شوہر ہوتے ہیں کہ وہ بیوی ہی کی بات مانتے رہتے ہیں اور اپنا ماں باپ کو بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے. تو اللہ نے حقوق کو جو ہے نا وہ کر دیے, بیان کر دیے. بیوی کے اپنے حقوق ہیں, ماں باپ کے اپنے ہیں, اولاد کے اپنے ہیں, سب کے حقوق سب کے ادا کیے جائیں. تو اگر ایک انسان اس طرح دب گیا ہے کہ ایک طرف سے اسے اتنا پریشر ہے, اگر اس پریشر کو اپنے قول سے, عمل سے, فعل سے, دانائی سے, حکمت سے دور کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس سے قومیں بھی نکل جاتی ہیں ظلم سے. بعض اوقات ایک مورد آتا ہے کسی قوم کے لیے, ایک وقت آتا ہے, ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ اس پریشر سے جو اس کے اوپر ظالمانہ نظام کی وجہ سے ہے اور عالمی طاقتیں اس کے اوپر دبا کے رکھی ہوئی ہے, ایک ظرف آتا ہے کہ وہ اس پریشر سے, اس غلامی سے نکل سکتے. اگر وہ نہیں نکل رہے اور خاموش ہو گئے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس ظلم میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اس غلامی کے نظام کو مزید آگے بڑھائیں گے. لہذا اگر ایسا موقع آ جائے تو ہر بندہ کوشش میں لگا رہے. خدا کر سکتا ہے, ایک لازم تبدیلی لا سکتا ہے, لیکن خدا بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کون کون ہے جو ظلم پہ راضی ہے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. جب بندے اپنا وظیفہ شریعت جان دیں گے تو خدا کی نصرت مظلوم کے ساتھ آتی ہے. صحیح. تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. چند منٹ چند دقیقہ ہمارے پاس موجود ہے. ظلم کے اثرات کے اوپر بات ہوئی, ظلم کے اوپر خاموش رہنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کی. اس میں علماء کا کردار کتنا ہے ظلم کے بارے میں, کہ وہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ممبر ہوتا ہے اور یقیناً جو ہے اس سے آواز دور تک جاتی ہے, اور انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں رکتی نہیں ہیں, بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں گردش کرتی ہیں. تو علماء کا کردار اس کے اندر پیش فرما دیں. میں سمجھتا ہوں علماء کا بیسک رول ہے خصوصاً اس میڈیا کے دور میں کہ وہ ظلم کی تمام قسموں کو لوگوں کو بیان کرے. فقط چند ایک چیزیں بیان کی جاتی ہیں, ابھی تک لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آیا کہ قدم قدم پہ ہر فعل میں, قول میں, بعض اوقات انسان اگر اپنی زبان پہ ہی فقط فوکس کرے تو ڈیلی بیسس پہ میں نے 25 کسی کو لکھوائے تھے, 25 گناہ ہے جو حقوق العباد کے حوالے سے زیادہ ہے اس میں, جو 25 ظلم انسان زبان سے ڈیلی بیسس پہ تقریباً کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کان کے گناہ ہے, اسی طرح آنکھوں کے گناہ ہے, ہاتھ کے ہیں, دماغ کی سوچ کے بھی گناہ ہے, کیونکہ اس میں جب ریاکاری آتی ہے اور تکبر آ جاتا ہے تو یہ انسان کے اندر کے اندرونی گناہ ہے. تو یہ ظلم کی تمام جو قسمیں ہیں سوسائٹی میں ہو رہی, وہ علماء اس کو بیان کرے. جو سود سسٹم پہ علماء خاموش ہیں, پاکستان جو بنی لا الہ الا اللہ کے نام سے کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کی نہیں ماننی, وہاں کیوں نہیں ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق سود سے کیسے نکلا جاتا ہے, سولوشن کیوں نہیں دیا جاتا, اسلامک بینکاری کیوں نہیں اس ملک میں ہو رہی جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائے گئے. علماء کا بنیادی رول ہے. علماء فقط نماز روزے کی حد تک اگر رہیں گے, وضو کے احکام اور طہارت کے برکات میں رہیں گے
تو اس کا مطلب ہے خود دین کامل کو پہنچانے میں علماء نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اگرچہ کتابوں میں لکھ دیا گیا، لیکن جمعے کے خطبے میں، ممبر پہ، مسجد میں، مدرسے میں، میڈیا پہ، جو بھی سورسز ہیں، جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، علماء، ہر فرقے کے علماء کو چاہیے کہ جو سب کے مشترکہ مسائل ہیں، اسی طرح فحاشی اور ریاندی اور جو میڈیا کے ذریعے سے بے دینی اس دور میں پھیلائی جا اچھا رہی ہے، ڈرامے ایسے بنائے جا رہے ہیں، علماء کا بنیادی رول ہے اس پہ آواز اٹھائیں۔ اگر رسول خدا کی توہین کسی نے دنیا میں کر دی، وہ جلوس نکلتے ہیں، نکلنے چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ رسول خدا کے احکام اور قرآن کے احکام کی خلاف ورزی عملی طور پہ آپ کے ملک میں ہو رہی، وہاں کیوں نہیں سے جلوس ہوتے، وہاں کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ فحاشی اور ریانی، بے حیائی، سب کچھ سکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ اور ایک آپ کے چھوٹا سا حکومتوں کے اندر چینل پہ سکھایا جا رہا ہے، اور میڈیا کو آزادی دی جا رہی ہے، اور اسی طرح تعلیمی سسٹم ہے۔ جی اس سب ایک آپ کچھ چھوٹا کہنا سوال چاہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال اس کے بعد آخری پوائنٹ کی طرف۔ اچھا، ان والدین کا کیا ہوگا جو خود بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کو ظلم سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک بچہ ہے، بڑا ہے، وہ ایڈلٹ ہے، اس پر اس کو فورس کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یوں مطلب اس کی مرضی بھی پوچھ لینا چاہیے اس سے، وہ بھی انسان ہے، مگر اس کے اوپر اپنی مرضی تھوپتے ہیں، یہ تک نہیں پوچھتے کہ اس نے اپنی زندگی میں پیشہ کیا اپنانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بنو، اب اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے، اس کا دل کچھ اور ہے، مگر نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک جبر اس کے اوپر قائم کر دیا جاتا ہے، ان والدین کا کیا ہوگا جو خود بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ مسئلہ آپ نے اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو اپنے رجحانات اور اس کی صلاحیتیں، ایبلٹیز کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد والدین اپنے اس کے اساتذہ سے مشورہ کریں، ماہرین سے مشورہ کریں، اور جس طرف اس کا رجحان ہو، جو اس کی صلاحیتیں، اس فیلڈ میں اسے جانے دیا جائے، اور وہ صحیح آؤٹ پٹ بھی دے گا، معاشرے کا بیکار نہیں، کارآمد فرد ثابت ہوگا، اور وہ آخرت بھی اپنی اس طریقے سے بنا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے جب ان کو فورس کر دیتا ہے، چاہے تعلیمی نظام میں، چاہے ان کی شادی کے مسائل میں۔ ٹھیک ہے وہ میچور نہیں ہوتے، والدین کے تجارب ہوتے ہیں، مشورے دینے چاہیے، لیکن جب زمانہ بدلتا ہے اس میں بھی بچوں کی رائے، اس لیے بیٹی کی رائے شریعت میں اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو رسول خدا نے خود عملی سیرت کے ذریعے پیش کیا کہ میں بھی اللہ کے حکم ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ رہا ہوں اس نکاح کے بارے میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو جو اللہ اور دین نے حقوق دیے ہیں اس کے دائرے میں رہ کے انسان چلے تو بہت کچھ بہتری کی طرف معاشرہ جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال، ہمارا ٹائم بالکل تمام ہو گیا، ہمارے پاس 2-3 منٹ اور ہیں۔ حضرت امام زمان حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا فدا کہ ظہور سے ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اب یہ سوال بڑی اس کے اندر ڈیٹیل چاہیے، مگر میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، مگر آپ کی علم استعداد دیکھتے ہوئے میں نے ہمت کی کہ میں اس کو پوچھوں اور آپ اس کو 2-3 منٹ کے اندر مکمل انشاءاللہ کر دیں۔ اشارہ دے دیجیے۔ اسی صاحب دنیا میں بہت سارے سسٹم آزمائے گئے، آزمائے جا رہے ہیں، روز نئے نئے سسٹم لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا ترقی کرے، دنیا مہذب ہو، دنیا کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، دنیا کو صحت ملے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں سسٹم کے اندر ایک چیز یہ لائی جاتی ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو سسٹم لانے والے ہیں وہ تو پروموٹ ہو جائے، باقی دنیا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظریہ دیا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کہ جتنی فکریں ہیں، جتنی تھیوریز ہیں، جتنے سسٹمز ہیں، وہ سب بیکار ہے اور سب کو آزمایا گیا، سب میں خرابی ہے، سب میں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا دنیا اگر ٹھیک ہو سکتی ہے، عدالت قائم ہو سکتی ہے، دنیا بہتری کی طرف جا سکتی ہے، ہر جیسے پروموٹ ہو سکتی ہے، فکری، علمی، اخلاقی، تہذیب، اقتصادیات، ہر جیسے، تو دنیا کو مہدی علیہ السلام کے نظام کی ضرورت ہے۔ اس پہ لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے ایک دوسری بھی بات کی، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اس وقت تو انقلاب ایران بھی نہیں آیا تھا، ڈاکٹر اقبال کی فکر اتنی دور اندیشی والی تھی کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اب بھی نظام انہی لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اہل بیت کا در چھوڑا نہیں ہے، جنہوں نے اہل بیت کے در سے سر کچھ لیا ہے۔
اب بھی دنیا کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. یہ دوسری بات. اور آخری بات میں یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں جو سنی شیعہ کتابوں میں ہمارے آپ نے سیریز کی تھی پوری امام زمانہ پہ، اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا حوالوں کے ساتھ. رسول خدا نے فرمایا تھا یملا الارض قسطا وعدلا کما بولیت ظلما وجورا، کہ میرا بیٹا مہدی جو امام حسین علیہ السلام کی نویں اولاد ہوگی، میری بیٹی کی اولاد میں سے، جناب سیدہ کی اولاد میں سے، اور میرا 12واں جانشین، یہ ساری روایتیں موجود ہیں، یہ میرا بیٹا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے ظلم و جور سے پر ہوگی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اب بھی دنیا کو نہ صرف امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے ہر وقت، بلکہ امام کی آمد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اور ظلم کے خاتمے کے لیے انفرادی طور پہ اپنی لائف میں دیکھیں، اپنی فیملی میں، اپنے ملک میں، اور پوری عالمی لیول پہ دیکھیں کہ کہاں کا ظلم ہو رہا ہے. ظلم کے خاتمے کے لیے جس جگہ سے ظلم ہو رہا ہے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. امام کا یہ صحیح انتظار ہوگا، اور ایسا شخص اگر امام کے ظہور سے پہلے فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اجر جو ہے امام زمانہ کے منتظرین جیسا ہوگا. اور سب سے افضل اعمال خدا نے فرمایا انتظار الفرج، کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا میری امت کے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے. تو جو شخص خود اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچا رہا ہے، سوسائٹی کو بھی کوشش کر رہا ہے کہ ظلم سے نکل جائے، یہ امام کا سچا منتظر بھی ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر موجود ہے. جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب، نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارا موضوع ظلم